अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। बच्चों, आफाक सन सीरीज़ नया एडिशन उर्दू जमात शशम की हम तमाम वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पर अपलोड किया करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने तमाम जो वीडियोस हैं वो देख लिया करनी है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी यूनिट की किसी भी सबक के बारे में कोई वीडियो चाहिए हो तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता देना है, ठीक है। तो अब हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 छोटी चूंटी का मुकम्मल बुक वर्क करेंगे। इसमें क्या कुछ जो है वो लिखा हुआ है वो मैं आपको तफसीलन बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है इसके मकासद देखने हैं कि इस सबक का मकसद क्या है और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग मेहनत की अज़मत के बारे में जानेंगे कि मेहनत जो है वो इंसान को ज़िंदगी में करना कितना ज़रूरी है। हम सबक का मरकज़ी ख़्याल भी सीखेंगे कि इस सबक का मेन आइडिया क्या है, मेन मकसद क्या है और हमें क्या सिखाना है इसका मकसद। और अशार की तशरीह जो है वो हम कर सकेंगे कि किस तरीके से जो अशार की तशरीह है वो करी जाती है। और ख़बरों के अहम नकात जो है वो हम तहरीर कर सकेंगे कि किस तरीके से अगर आपके सामने कोई ख़बर चल रही हो तो उसमें से मेन पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से हम लोगों ने अपने दिमाग में रखने होते हैं। काफ़ी अल्फाज लिख सकेंगे। ये जो तमाम हिस्सा है ये ग्रामर का है और इसमें हम काफ़ी अल्फाज जो हैं वो देखेंगे। इसम नकरा की मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में जानेंगे। और ये देखें नीचे इसम नकरा की इक़साम दी हुई है, हरूफ़ फ़जाइया, हरूफ़ निदा, इस्तजाब, अफ़सोस और इस्तफ़हामिया जो है वो जुमलों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आपने ग्रामर के हिस्से पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से हर चीज़ की समझ आ जाए। और इन शॉर्ट मैं आपको इस सबक का मरकज़ी ख़्याल जो है वो मैं पहले बता देती हूँ कि इस सबक में आप लोग क्या पढ़ेंगे। आप सीखेंगे कि अल्लाह ताला ने एक छोटा सा कीड़ा चूंटी बनाई है जो अपनी मेहनत से कभी भी गाफिल नहीं होती। वो कभी भी जो मेहनत करने को छोटा नहीं समझती और दिन रात मेहनत करके अपने लिए रोज़ी कमाती है और रोज़ी इकट्ठी करती है कि वो ये सोचती है कि जब तक इंसान या कोई भी जानवर, कोई भी मखलूक मेहनत ना करे तो उसको उसका सिला नहीं मिलता। ख़वाह वो कोई छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो, हर शख्स को हर चीज़ को मेहनत करनी है और मेहनत ही कामयाबी का ज़रिया है, ठीक है। इस सबक का, इस नज़म का मेन मकसद आपको मेहनत के फ़वाइद के बारे में आगाह करना है कि मेहनत ही कामयाबी का ज़रिया है और जो शख्स मेहनत नहीं करता तो अल्लाह ताला उसे कभी भी कामयाब नहीं करता, ठीक है। अब हम लोग इसकी मश्क करेंगे कि मश्क में ख़ास अल्फाज जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं और हम अब इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आकिला अक्लमंद, मशक्क़त सख्त मेहनत करने वाली या सख्त मेहनत करना, रुत मौसम, दूरबीन मुस्तकबिल पर नज़र रखने वाली कि आगे हमारा क्या होने वाला है, कि आगे हमें किस मुश्किलात का या किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। मुसीबत, परेशानी, मोहलत, वक्फ़ा या वक्त, गाफिल, बेखबर, ज़ख़ीरा, जमा किया हुआ सामान या ढेर, जिस तरीके से चूंटी अपने लिए सारा जो खुराक है वो जमा करती है, ज़ख़ीरा करती है कि सर्दियों में वो इस्तेमाल कर सके। मालिक खुदा, ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 1। और नीचे आपके सामने सवालात दिए हुए हैं तफ़हीम के। तो अब हम आपको जो मैं लिख के दिखाऊंगी कि इन सवालात के जवाबात क्या होंगे। पहला सवाल देखें बच्चों, छोटी चूंटी को हर वक्त किस बात की फ़िक्र रहती है। चूंटी बहुत अक्लमंद है, इसलिए आने वाले वक्त के लिए उसे रोज़ी जमा करने की फ़िक्र रहती है। या चूंटी, आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंटी को अपने लिए रोज़ी जमा करने की फ़िक्र रहती है।
ٹھیک ہے، آپ یہ دونوں سوالات کے جوابات جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، چونٹی اپنا پیٹ کیسے بھرتی ہے؟ چونٹی صبح سے شام تک مسلسل محنت کر کے اپنے لیے خوراک تلاش کرتی ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھرتی ہے، کہ چونٹی جو ہے وہ محنت کرتی ہے اور تبھی اسے خوراک ملتی ہے اور اس سے ہی وہ اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ سوال نمبر 3، چونٹی اپنے کھانے کو ذخیرہ کیوں کرتی ہے؟ چونٹی اپنے کھانے کو ذخیرہ اس لیے کرتی ہے تاکہ سردی کے موسم میں اسے اس کھانے کو استعمال کر سکے اور اسے کوئی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوال نمبر 5، شاعر نے چونٹی کو ہوشیار کیوں کہا ہے؟ چونٹی کی عقل مندی اور دوربینی کی وجہ سے شاعر نے چونٹی کو ہوشیار کہا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی اپنی ساری تیاری کر لیتی ہے تاکہ اسے آنے والے وقت میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور سوال نمبر 5 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ چونٹی کی محنت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح چونٹی نے محنت کو اپنا شعار بنایا، اپنی عادت بنائی، ہمیں بھی اسی طرح محنت کرنی چاہیے اور اپنا وقت سستی اور کاہلی میں ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تھے ہمارے سوالات۔ ہم نے اس کے جو تھے بھی 5 سوالات جو ہیں وہ ہم لوگوں نے کر لیے ہیں۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیں، کالم ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے اور یہ وہی اشعار ہیں جو یہاں کالم الف میں دیے ہوئے ہیں اور کالم بے میں، تو آپ لوگوں نے اس کی خود میچنگ کرنی ہے اور اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو پیچھے تمام پورا جو سبق ہے، نظم ہے، اس میں سے مل جائیں گے۔ اور مل کر بات کریں، سوال نمبر 4 میں کیا ہے؟ چھوٹی چونٹی غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات ساتھیوں کو بتائیں۔ اس کی ڈسکشن ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے چونٹی جو ہے وہ محنت کرتی ہے اور گرمیوں میں اپنے لیے کھانا جمع کرتی ہے تاکہ سردیوں میں اسے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اسے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں قواعد سیکھیں۔ اسم ذات، اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں آپ کو مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور نیچے اس کی کیا دی ہے؟ آپ کو تعریف دی ہے۔ تو آپ کو میں اپنے الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ اسم ذات کیا ہوتی ہے، کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کا ایک الگ نام ہوتا ہے۔ جس طریقے سے گائے خوبصورت جانور ہے تو گائے نام ہے، تو وہ اس کی ذات کہلاتی ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے یا سورج غروب ہو گیا ہے تو سورج اس کی ذات ہے۔ چاند نکل آیا ہے اور چاند جو ہے وہ مکمل ذات ہے۔ مکمل جو نام ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پینسل، یہ آپ کے سامنے جو پینسل ہے، پینسل سے لکھتے ہیں تو پینسل اسم ذات ہے۔ کتاب سے پڑھتے ہیں تو کتاب کیا کہلائے گی؟ کتاب اسم ذات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں بتایا گیا ہے اور نیچے آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحیح جواب کے اوپر اسم ذات کے گرد دائرہ لگانا ہے یا آپ لوگوں نے اسے جو ہے وہ انڈر لائن کر کے بتانا ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جس طرح کیا لکھا ہوا ہے، ہتھوڑی کیل ٹھوکنے کے کام آتی ہے۔ تو کیا چیز اسم ذات کہلاتی ہے؟ ہتھوڑی۔ تو ہتھوڑی کو ہم لوگوں نے سرکل کر دینا ہے، دائرہ لگا دیا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اس میں اسم ذات کیا ہے؟ سورج۔ چاقو سے سبزی کاٹو تو اس میں اسم ذات کیا ہے؟ چاقو۔ ٹھیک ہے، ہمالیہ کے پہاڑ بہت اونچے ہیں تو اسم ذات کیا ہے؟ ہمالیہ۔ اور بکرا پانی پی رہا ہے تو اس میں اسم ذات کیا کہلائے گی؟ بکرا یا بکری پانی پی رہی ہے۔ کوئی بھی چیز کی، کوئی بھی اسم کی جو الگ خصوصیت کی بنا پر اسے جدا کیا جائے اور اسے الگ نام سے پکارا جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ اسم ذات۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں سوال نمبر 6، دیے ہوئے جملوں میں گرامر جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے۔
حروف فجائیہ پڑھیں گے، حروف ندا پڑھیں گے، استجاب، افسوس جو ہے وہ ہم لوگ سارا ہم سیکھیں گے اور جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا پڑھ لینی ہے، یہاں جو ہے وہ ان کی تعریف پڑھنی ہے تاکہ آپ کو فقرات کو سمجھنے میں اور انہیں جاننے میں آسانی ہو کہ یہ کون سا جملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کہا ہے، حروف ندا وہ حروف ہیں جو کسی کو پکارنے یا کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، اپنی متوجہ دلوانے کے لیے، متوجہ کروانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسے ہم حروف ندا کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ارے بات سنو، او تمہیں کہہ رہی ہوں۔ اس طرح کے فقرے جب ہم کسی کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ حروف ندا کہلاتے ہیں۔ آگے کہا گیا ہے حروف تعصف وہ حروف ہیں جو غم اور افسوس کے لیے بولے جاتے ہیں، غم اور افسوس کے لیے، جس طریقے سے او ہو، تم کہاں تھیں، اف خدا، وہ کیسے اسے تکلیف ہو گئی یا اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا۔ آگے حروف استجاب حیرت زدہ ہونے پر بولے جاتے ہیں، جس طرح اے اللہ میری مدد فرما، کیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ مطلب اس طرح جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی حیرت کا جو ہے وہ جو اضافہ کر رہا ہے، یہ حیرت جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے، حروف استجاب۔ تو اب آپ نے دیکھ لینا ہے پہلا فقرہ کیا ہے، ارے بھائی کدھر جا رہے ہو۔ ارے بھائی مطلب اس میں ہم کسی کو پکار رہے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا، حروف ندا۔ سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ استجاب مطلب اس میں ہم حیرت زدہ ہو رہے ہیں کہ کیا خوبصورتی ہے، تو وہ خوبصورتی اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز بری بھی ہو سکتی ہے جس پر ہم حیرت کریں، تو یہ بھی حروف استجاب کہلائے گا۔ واہ واہ رے تیرے کیا کہنے، مطلب اس میں بھی ہم حیرت زدہ ہو رہے ہیں تو اسے حروف استجاب کہیں گے۔ اب اے اللہ میری مدد فرما، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں ہم غم یا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے، حروف تعصف۔ افسوس میرا بٹوا گم ہو گیا، حروف تعصف۔ اف میری ٹرین چھوٹ گئی، اس میں بھی ہمیں غم یا افسوس ہو رہا ہے، تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے، حروف تعصف۔ اب نیچے دیکھیں، دیے ہوئے جملوں کو استفہامیہ جملوں میں استعمال کریں۔ استفہامیہ جملے کیا ہوتے ہیں، سوال پوچھنے پر بولے جانے والے جملوں کو ہم استفہامیہ جملہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ ایک جملہ یا ایک فقرہ دیا ہوا ہے، اسے ہم نے سوالیہ جملے میں تبدیل کرنا ہے، تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے، استفہامیہ جملہ۔ مطلب کیا پہلا دیا ہوا سڑک پر بھیڑ ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، کیا سڑک پر بھیڑ ہے، تو کیا شروع میں لگا کر اور اینڈ پر ہم لوگوں نے یہاں کوسچن مارک لگا دینا ہے، تو یہ بن جائے گا استفہامیہ جملہ۔ احمد اسکول جاتا ہے، کیا احمد اسکول جاتا ہے یا احمد اسکول کب جاتا ہے، دونوں جملے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اینڈ پر ہم لوگوں نے کوسچن مارک جو ہے وہ ضرور لگانا ہوتا ہے اس ختمے کی جگہ۔ کسان کھیتوں کو پانی دیتا ہے، کسان کھیتوں کو کب پانی دیتا ہے، ادھر کوسچن مارک۔ مور جنگل میں ناچ رہا ہے، کیا مور جنگل میں ناچ رہا ہے، اور اینڈ پر کوسچن مارک۔ ابو بازار سے آم لائے، کیا ابو بازار سے آم لائے، آپ نے سوالیہ جو نشان ہے وہ ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے، ہر جملے کے اینڈ پر۔ استاد ہمیں تعلیم دیتا ہے، کیا استاد ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے استفہامیہ جملے۔ اب ہمیں کہا گیا ہے کہ لکھنا سیکھیں۔ اس میں ہم لوگوں نے کیا، آپ کے سامنے اشعار دیے ہوئے ہیں، اشعار کی تشریح لکھنی ہے، تو اس میں پہلا شعر کیا ہے، نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جان ہے اور اس پر یہ محنت۔ آپ کیسے لکھیں گے، اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ تجھے صبح سے لے کر شام تک کام سے
فرصت نہیں ہے، اور تو ذرا سی جان ہے، تیری چھوٹی سی جان ہے اور اس پر تو اتنی زیادہ محنت کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس طریقے سے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ان جو آپ کے سامنے شعر لکھے ہوئے انہیں کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت. کہ اب آپ دیکھیں جو جانور یا کوئی بھی حشرات، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جب صبح گھر سے نکلتی ہے اور صبح سے لے کر شام تک جب وہ کام کرتی ہے تو اسے کتنی مشکلات کا، اسے کتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ شاعر بھی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ چونٹی کو صبح سے شام تک بے شمار مشکلات کا اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہارتی نہیں ہے، وہ اپنی ہمت نہیں ہارتی، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، اور صبح نکلتی ہے، شام کو گھر واپس آتی ہے اور صبح پھر ویسے ہی اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے. وہ کبھی بھی تھک کر ہمت نہیں ہارتی، اور ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ محنت ہی انسان کی کامیابی کا راز ہے. ٹھیک ہے. اور کسی ٹی وی چینل سے خبر نامہ سن کر آپ نے اہم نکات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں. یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹی وی چینل میں جس طریقے سے کوئی بھی آپ نے نیوز چینل لگا لینا ہے، اس میں اگر ایک آپ نیوز کا سیشن سنیں تو اس میں آپ کو جو بھی اہم باتیں سمجھ آئی ہو، پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. تو مطلب آپ نے اپنی سینس کی، اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اس کو لکھنا ہوتا ہے. آگے ہے نظم چھوٹی چونٹی میں قافیہ جو ہے وہ چن کر لکھنے ہیں. قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ. اب اس نظم میں بے شمار ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. ادھر میں نے کچھ لکھ دیے ہیں. دوربیں کہیں، تئیں نہیں، محنت ہمت، موڑا جوڑا، فرصت مصیبت، چھوڑا تھوڑا، کمائی سکھائی، آئی بڑائی. ٹھیک ہے. یہ تھے ہم قافیہ الفاظ. اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے خود جو ہے وہ نظم کو پڑھنا ہے اور نظم کے اہم الفاظ جو ہیں وہ دیکھنے ہیں. اب سوال نمبر 11 ہمارا آخری سوال ہے. کیا نظم چھوٹی چونٹی کا مرکزی خیال لکھیں؟ تو اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہم یہ لکھیں گے کہ نظم چھوٹی چونٹی میں شاعر اسماعیل میٹھی انسان کو محنت کرنے کا درس دیتے ہیں کہ ساری دنیا کا نظام محنت کے بلبوتے پر چل رہا ہے، کہ محنت کے بغیر دنیا کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. جس طرح یہ چھوٹی چونٹی دل لگا کر محنت کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، اور محنت جو کر کر ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ محنت سے کوئی بھی کام جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکتا ہے. اور تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی، انسان کو بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ اسے ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ خود بتائیں بچوں کہ جو شخص محنت کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اب آپ سارا سال جب محنت کریں گے ایگزامز کے لیے کہ اس میں ہم نے پوزیشن لینی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پورا سال پڑھیں اور آپ امتحانات میں فیل ہو جائیں. ناممکن. کہ محنت، جو شخص محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی. ٹھیک ہے. یہ تھا بچوں آج کا مکمل سبق. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اسے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی نیکسٹ جو آپ لوگوں نے کسی یونٹ کے بارے میں آپ کو مکمل ویڈیو چاہیے ہو تو آپ لوگوں نے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.